बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 अप्रैल जुमेरात का दिन। पहले अहम खबरें आपके सामने। अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात पर हमायत का पहला बयान, और साथ ही अहम सरकारी शख्सियात रिटायरमेंट से पहले अमेरिका से अपना मालो दौलत शिफ्ट करने पर मजबूर। ताकतवर लोगों ने भागना शुरू कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने रजीम को आज झटका दिया और 29% टैरिफ लगा के धमकी भी दी। असरात क्या होंगे वो ज़रा गौर से सुनिएगा। शहबाज शरीफ ने जो खिताब करना था, चूरन बेचना था, उससे पहले ही धमकियां भी आ गईं। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की बड़ी दबंग एंट्री, धुआंधार खिताब और लॉन्ग मार्च अब कोयटा जा रहा है। और आज 3 अप्रैल है, कासिम सूरी की बहादुरी और तारीखी रूलिंग का यादगार दिन भी है। और इसके अलावा सऊदी अरब अमारात, कतर में इसराइली अमरीकी जहाज़ों की आज आमद हो चुकी है। चीफ के ऊपर ताइवान में अमरीकी पाबंदियाँ 6 अफराद 6 एहलकारों पर, उसके असरात क्या होंगे, मुज़ाकरात का मामला क्या है, तफसील से बात करते हैं। लेकिन आज अमेरिका से 2 पेशरफ्त जिन्होंने हुकूमत को हिला दिया। शहबाज शरीफ ने आज खुशखबरियों का ऐलान करना था, लेकिन ट्रंप ने अपनी खुशखबरी पहले सुना दी। 29% टैरिफ लगा के ये मईशत की तबाही और बर्बादी की बुनियाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाया, जहाँ बहुत से ममालिक ने जवाबी टैरिफ भी लगाए हैं। लेकिन बड़े ममालिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया तो ये झटका बर्दाश्त कर लेंगे। उन पर जो टैरिफ लगा है ये 10% है, जैसे ऑस्ट्रेलिया पर, कोलंबिया पर, सिंगापुर, बरतानिया पर, यूरोपीय यूनियन पर 20%, हिंदुस्तान पर 26% और पाकिस्तान पर 29%। ये बड़े ममालिक तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो हमारी तबाही और बर्बादी का खेल शुरू हो गया है। 6 अरब डॉलर की तिजारत है पाकिस्तान की अमेरिका से। 29% टैरिफ का मतलब बनता है 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का झटका। अब IMF से जो कर्जे की किस्त मिलती है वो 1 अरब डॉलर है। अब आप देखें कि जो पैसा IMF ने दे रहा है उससे दुगना पाकिस्तान ने टैरिफ की बुनियाद पर वापस कर देना। नुकसान क्या है कि तजारती खसारा जो दिसंबर 2024 में 2.4 अरब डॉलर था, अब 4.2 अरब डॉलर हो जाएगा। जो मसनूआत है, टेक्सटाइल, चमड़ा, सर्जिकल आलात, इस टैरिफ की वजह से वो बहुत महंगे होंगे। उनकी तलब में कमी आएगी, जिसका नुकसान जो पहले ही फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जब महंगा माल किसी ने ख़रीदना ही नहीं तो फिर मज़ीद मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, मज़ीद बेरोज़गारी में इजाफा होगा, मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा और डॉलर पर दबाव। अभी हालिया दिनों में 180 मिलें और फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। अब आप खुद सोचें कि ये किधर जाएंगे और क्या करेंगे। अगर इनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात बेहतर होते, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया ने, कोलंबिया ने, सिंगापुर ने, बरतानिया ने सफारतकारी करके अपने कार्ड्स इस्तेमाल किए, अपना मुकदमा पेश करके टैरिफ कम करवाया हुआ था, ये भी 5% करवा लेते, जो कि $300 मिलियन बनता था। लेकिन यहाँ चूँकि तबाही और बर्बादी बन के इनकी अमेरिका तक रसाई नहीं है, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनसे नाराज़ हैं, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इनसे के मुखालिफ हैं। वहाँ कांग्रेस में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के नाजायज़ कब्ज़े को देखा जा रहा है। वहाँ के कांग्रेस अभी तक इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करती। कांग्रेस की 368 की सबसे बड़ी करारदाद इन पर आई हुई है कि जली 2 नंबर इलेक्शन करवाएं। इमरान खान को कैद में रखा हुआ है। अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन रोज़ाना इन्हें ट्वीट करके समझाती है। अभी ज़िल्मे खलीलज़ाद ने, जो अफ़गानिस्तान के साथ अभी हालात अमरीका के ठीक करवा के गया, उसने कहा है पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान है, उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। और उसने कहा हल एक ही है, बड़ा सादा सा, इमरान खान को रिहा करें, मुज़ाकरात कराएं और फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाएं, पाकिस्तान को बचा लें। ये वाज़े तौर पर अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान है। अब मुज़ाकरात का इन्होंने देखे आगाज़ किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ये बड़े हाईएस्ट लेवल पर हुए हैं। जो लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है वो भी मुज़ाकरात करते रहे, जिसमें बाकायदा तौर पर हाईएस्ट लेवल में DG ISI शामिल था, ISI के चीफ। मतलब इस हायर लेवल के मुज़ाकरात जो बग़ैर तहरीक इंसाफ के लोगों से भी हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ दबाव काम करने के लिए या हकीकी मानों में मामला हल करना चाहते हैं? नीयत इनकी सब जानते हैं, माजी इनका सब जानते हैं, एतमाद इन पे कोई नहीं करता, लेकिन बातचीत के अलावा और कोई दूसरा हल भी नज़र नहीं आता। तो अमेरिका भी यही कह रहा है कि बातचीत करें, लेकिन दरमियान में जब तक कोई जामिन नहीं बनेगा, और जामिन बनना इस वक्त बाकी ममालिक के लिए मुश्किल है। उसकी मैं वजह आगे चल के बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। ये जो बिल इस वक्त पेश हुआ है, ये इनकी बहुत बड़ी ताकत है। इसके देखें नुकसानात आपके सामने आ रहे हैं। अभी जो विल्सन का पार्लियामेंट में, कांग्रेस में जो बिल पेश हुआ, उसके 180 दिन इसीलिए दिए गए कि जमहूरियत की तरफ वापस जाए। अब उसके असरात देखें, ताकतवर लोगों ने अपना मालो दौलत वहाँ से बरतानिया शिफ्ट करना शुरू कर दिया, अपनी औलाद को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया, असासे अमेरिका से निकाल के आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक में लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो भी इत्तेहादी ममालिक हैं। जब असासे ज़ब्त होंगे तो वो फिर इत्तेहादी ममालिक में भी होंगे। लूटी हुई दौलत महफूज नहीं रह सकती। लेकिन इसका इदारे के अंदर जो लोग हैं उन पर भी असरात आ रहे हैं। और अभी उसकी देखें दलील, जो सबसे बड़ा अभी दुनिया में, अभी हांगकांग के जो नया पुलिस चीफ जो चाओ, जिसने 6 ओहदेदारों पर अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई कि मुल्क में और बैरून मुल्क में ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, बैनुल अक़वामी जबर करके इसने हांगकांग के लोगों पर जुल्म सितम किया।
اس پر قومی سلامتی کے حوالے سے پابندیاں لگائیں گی۔ ہانگ کانگ کا یہ پولیس چیف 2019 میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہاں، اس نے 1300 لوگوں کو صرف 1300، اور جو بیرون ملک ممالک لوگ ہیں ہانگ کانگ کے، وہ صرف 19 لوگوں کے سروں پر اس نے انعام رکھا، اور ایک برطانیہ میں، 2 آسٹریلیا میں جو مقیم شہری ہیں انہیں خطوط لکھے، دباؤ بھیجا، بس اتنا سا معاملہ ہوا ہے اور پابندی لگ گئی کہ انہوں نے ہانگ کانگ میں آزادی اظہار رائے، اختلاف رائے کو دبایا ہے۔ یہاں تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے، ان کے اثاثوں پر تو امریکہ نے پابندیاں لگیں، ان کو تو اثاثے ہوں گے بھی نہیں، ان کا تو سب کچھ باہر پڑا ہوا ہے۔ اب وہاں ہانگ کانگ کے جو چیف کے نیچے پولیس کے لوگ ہیں، وہاں سخت بے چینی ہے کہ ابھی یہ بندہ 2 دن ہوئے ہیں، ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے، اسے ہٹایا جائے۔ وہاں ایک مہم شروع ہوگی ادارے میں، پولیس میں سخت قسم کا وہاں شروع ہو گیا معاملہ۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ملک پوری دنیا میں بدنامی شخص کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس شخص کو ہٹائیں آپ۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ جو ولسن کا ایک بل جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے ان کے سر پہ، اسی لیے امریکہ کے لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کو گھیرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کا جو پلیٹ فارم بنا ہے اسے توڑنے کی، اختلافات، اس کا تو خیر تحریک انصاف نے توڑ نکال لی ہے۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، ابھی جلد ہی امریکہ میں ایک بہت بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ تمام امریکہ میں لوگ آپ کو اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے اختلافات ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ جو مفاہمت گروپ جنہوں نے اپنی مذاکرات کی کوشش کی، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ لائن پہ ہو جائیں، ہمیں اپنی صفوں کو تگڑا کر کے امریکہ میں یہاں دوبارہ جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس کی طرف ڈیولپمنٹس کرنی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا، ابھی کچھ چیزیں نہیں رکھ سکتا سامنے۔ یہ جو مذاکرات کے نام پر ایک آپ کو پتہ ہے چورن اور منجن بیچا جاتا ہے ہر دور میں۔ علی مین گنڈا پور کی ملاقات ابھی ہو رہی تھی عمران خان سے، اور میڈیا میں جیو پر خبر شروع ہو گئی کہ یہ خفیہ مذاکرات کے لیے خان نے آمادگی اظہار کر دی۔ مطلب یہ تو کہتے ہیں یار خان ایک دفعہ اشارہ کرے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مذاکرات جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کیے ہوئے ہیں، جو پیغامات لے کر، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں لے کر روزانہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ اب اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ حل ہر چیز کے مذاکرات کی طرف ہے، اور ایک طرف دیکھیں مذاکرات کے بیان تو آتے ہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہم کسی قسم کے نہیں کر رہے ہیں۔ اصل وجہ مذاکرات کی ڈرون حملے سے توجہ ہٹانی، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا گروپ جو تحریک انصاف میں موجود ہے جنہیں متحرک کیا گیا، اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں وجہ، تو یہ جو ڈرون حملہ ہوا اس پہ عمران خان کا رد عمل روکنا ہے ہر صورت میں۔ آپ پچھلے ہفتے کے سارے معاملات اپنے سامنے ترتیب سے رکھیں۔ عمران خان سے ان کی فیملی سے ملاقاتیں بند کروائی گئیں، فیصل چودھری کو ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد اعظم سواتی، مبشر اعوان، نادیہ خٹک، علی امین، بیرسٹر سیف عمران خان سے گھنٹوں بات چیت ملاقاتیں کرتے رہے۔ عمران خان کو بیرونی دنیا کے معاملات سے کوئی خبر نہیں پہنچائی جا رہی۔ اب ایک طرف امریکہ کا وفد آ کے ملاقات کر کے چلا گیا، بلوچستان کے جو معاملات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں، سب سے بڑھ کر جو لائے عمل دینا ہے، اور یہ جو ڈرون حملہ عمران خان کی سیاست پر، خیبر پختونخوا میں عوامی حمایت پر کیا گیا، انہیں خطرہ ہے کہ اگر دوسرا ایسا حملہ ہوا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو نقصان 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ کی کسی کوشش سے نہیں پہنچا، وہ اس ڈرون حملے سے ہوگا۔ خان کی رہائی پر دیکھیں عید ختم ہو چکی ہے، لائے عمل پارٹی نے دینا تھا، ملاقات کر کے تحریک کو موبلائز کر کے، عوام کو موبلائز کر کے سارا معاملہ رکھنا تھا۔ وہاں پہ کونسل لیول کی سیاسی تقرریوں کی باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہ مذاکرات کا دوبارہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے منجن سامنے آ گیا۔ یہ جس طرح نون لیگ میں نواز شریف کو بنا دیا گیا ہے، یا ہندوستان میں سونیا گاندھی کو، عمران خان کو وہ کردار دینا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اسی طرح سائیڈ لائن کر کے، اسی طرح سائیڈ پہ رکھ کے سارے معاملات چلائے جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا میں جنہوں نے ضامن بننا ہے، جو اصل مذاکرات میں بیٹھ سکتے ہیں، عرب دنیا، وہ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عرب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جنگی مشقوں میں مصروف ہے، ترکی کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے، وہاں اردگان کا اقتدار خطرے میں۔ اب سعودی عرب اس وقت یمن کے ساتھ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس دوران یہ خان پر دباؤ برقرار رکھیں گے، انہیں توڑنے کی کوشش کریں گے، عمران خان کی بات مان کے سسٹم کا حصہ بن کے باہر آ جائے گا اور خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا۔ فیملی کے ساتھ اسی لیے ملاقات بند کی، وہاں ساری معلومات جاتی ہیں۔ علیمہ خان نے جو ٹویٹ کی کہ ہم خاندان کے لوگ ہیں، ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، غیر ضروری لوگ ملنے جا رہے ہیں، خیر اس پر تو بھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی، اس کا کوئی اثر ہو نہ ہو۔ لیکن اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں یہ لوگ طاقت کے نشے میں بدمست ہیں، یہ لیکن سمجھ نہیں رہے کہ خان کا جسم جیل میں ضرور موجود ہے، لیکن اس کا نظریہ پاکستان کے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ یہ جو امریکہ سے حالیہ ابھی ملنے آئے ڈی جی آئی ایس آئی سے، یہ ان کے بیانات ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے تھے میری تو اپنی بیوی نے ووٹ عمران خان کو ڈالا۔ یہ گورنر پنجاب کی آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ رات کو سوئے ہوئے کہہ رہا ہے بیٹی مجھے جگا کے کہہ رہی ہے بابا عمران خان کا ساتھ دو، عمران خان کو اس کے لوگ چھوڑنے آپ اس کا ساتھ دیں۔ ان طاقتور لوگوں کے اپنے گھروں کے اندر ہی یہ نظریہ عمران پہنچ چکا ہے۔ اڈیالہ جیل ایک یونیورسٹی بن چکی ہے، ایک یونیورسٹی جہاں آن لائن تعلیم ہے۔
جو نظریہ عمران خان نوجوانوں میں اس وقت آپ کو دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک بیان خان کا آتا ہے پوری کتاب لکھی جاتی ہے، 30 منٹ کے ویلاگز ہو جاتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں یہ بات آ رہی کہ جن اصولوں پر عمران خان کھڑا ہے، جس کی وہ قیمت ادا کر رہا ہے، جس کی تاریخ بن رہی ہے، اور یہ تاریخ آج کا نوجوان بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھ رہا، واقعات حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج میری حسین حقانی صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اللہ کرے میرا ویلاگ دیکھیں کہ ظاہری طاقت جسم قید ہے، لیکن یہ جو نظریہ عوام میں دوڑ رہا ہے اسے کیسے روکیں گے؟ یہ کوئی تقریر نہیں ہے. نظریے کی خان جو بات کرتا ہے ملک میں قانون، جمہوریت، آئین اور انصاف، اسے آپ نہیں روک سکتے. آج 3 اپریل کا دن ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے تھے. قاسم سوری نے قومی اسمبلی کے اندر مشہور زمانہ رولنگ دی تھی، قانون تھا. اب آئین اور قانون ہے. آئین اور قانون نے کیوں نہیں پسند کہ جس دن رول آف لا لگ گیا یہ سارے لوگ جیلوں میں. انہوں نے جو پریزن وینز لگا کے اسمبلی کو یرغمال بنا کے سندھ ہارس کی منڈی لگا کے تباہی کا کھیل وہ رکھا، جس کی بنیاد جس کی آج بچہ دیکھ رہا ہے. اس رول آف لا پہ آج قاسم سوری کیوں دربدر ہے، کیوں بے روزگاری کاٹ رہا ہے، کیوں قربانیاں دے رہا ہے؟ اتنا بڑا معاملہ کہ وہ بد کردار قاضی فائز جانوروں کی طرح قاسم سوری کے پیچھے پڑا ہوتا. آپ کو یاد ہوگا اس کے جو بیانات تھے. اتنی نفرت نے رول آف لا سے، قانون کی حکمرانی سے کیوں ہے کہ کہیں قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ جنہوں نے الیکشن منسوخ کرائے، ملک کا آئین توڑا، یہ جو 2 نمبر فارم 47 پہ حکومتیں بنائی، لوگوں کو قید کیا، شہید کیا، یہ سارے کے سارے ان معاملات میں جیلوں میں جائیں گے یا نہیں؟ آپ خود سوچیں. آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ نہیں لگتا جب رول آف لا ہو؟ اسی لیے لگنے نہیں دیتے. یہ جو بلوچستان کے معاملات ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ آج حکومت کے مذاکرات ان سے فیل ہو گئے. ماہرنگ بلوچ کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی؟ سردار اختر مینگل نے آج کوئٹہ کی طرف دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیوں کر دیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ رول آف لا لگا لانگ مارچ کے نتیجے میں یا اس تحریک کے نتیجے میں ماہرنگ بلوچ کی اگر رہائی ہوئی تو پھر تحریک انصاف کو بھی نظر آئے گا کہ خان کی رہائی صرف اور صرف لانگ مارچ کے ذریعے ہو سکتی ہے، عوام کی موبلائزیشن سے. یہ خوفزدہ ہے کہ ایک دفعہ مطالبات تسلیم کیے تو راستہ کھل جائے گا. پھر یہ عوامی احتجاج پنجاب پہنچ جائے گا، جسے ڈر ہے. آج محمود اچکزئی کی میزبانی میں جو جلسہ ہو رہا ہے بہت بڑا، وہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو روکنے کے لیے انہوں نے دیکھے کیا کوشش نہیں کی. صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس کو موت کی دھمکیاں دیں. انہوں نے کہا وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو بلوچستان آپ نہ جائیں، اب دونوں ہٹ لسٹ میں ہیں. اس کے باوجود دونوں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پہنچے ہوئے ہیں. ساتھ وہ سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، وہ لطیف کھوسہ بھی گئے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس کی میں تقریر دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہ بیٹی ہے ہماری. جس طرح اسلام آباد کی سڑکوں پر اسے لوگوں نے گھسیٹا، جیلوں میں ڈالا، مقدمات کیے، ہم ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے آئے. اور بلوچستان دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور ظلم کی انتہا ہے کہ یہاں گجرانوالہ سے بھی کم نشستیں ہیں. انہیں قومی دھارے میں لانا بہت ضروری ہے. بلوچوں کا خون جو ہے وہ اس وقت بے گناہ جو بہہ رہا ہے. یہاں پر آج تحریک انصاف نے اعلان کیا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور بلوچ محرومی کا شکار ہے. ابھی آپ دیکھیں جو لسانیت اور صوبائیت کا بیج جو بویا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مری نہیں جانے دیتے. آپ 1965 سے 71 کے تاریخ پڑھیں، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اسلام آباد نہیں آنے دیتے تھے. جب وہ لوگ چھپ چھپا کے آ جاتے تھے تو انہیں احساس محرومی ہوتی تھی. وہ دیکھتے تھے جس طرح آج بلوچ مری جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں گیس، پہاڑوں میں گیس، تو انہیں محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے صوبے سے نکلی ہوئی گیس وہاں پہنچ رہی ہے. یہاں کا ترقیاتی بجٹ دیکھتے ہیں، 77 سال کا اپنے صوبے سے موازنہ کرتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح وہ بلوچ کے بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کہتے تھے یہاں پٹسن کی خوشبو آتی ہے، ہمارے وسائل استعمال ہوتے ہیں، اور ادھر انہیں مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. پھر جو واردات ہے، اب دیکھو اس تکلیف کا حل ایک ہی ہے، انہیں قومی دھارے میں، عوامی دھارے میں لا کر کے مسائل حل کریں، ان کے وسائل پر قبضہ چھوڑیں. لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں، مذاکرات ان سے کرنے پر تیار نہیں، طاقت اور جبر کے زور سے بس ایک کو حکومت بنانی ہے. اور بات میری آج بھی دیکھیں 3 اہم لوگوں سے ہو رہی تھی اور یہی بات تھی. وہ نقطہ بڑا سادہ سا ہے، رول آف لا جو انہیں گوارا نہیں ہے وہ لگے گا ہی لگے گا. جمہوریت واپس آئے گی تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے. عمران خان جو لڑائی لڑ رہا ہے یہ بڑی مشکل لڑائی ہے، بہت مشکل لڑائی ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں بند گلی میں ہے، بند گلی میں یہ بھی ہیں. بند گلی میں صرف عمران خان نہیں ہے، یہ بھی ہے. عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا، اسے تو دیکھیں پچھلے 1 ہفتے کا شاید معاملات کا پتہ بھی نہیں، لیکن حل اس کے پاس ہی ہے، حل اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بات جتنی جلدی مان جائیں اتنی ہی جلدی انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. تحریک انصاف کو بہرحال تگڑا ہو کے سوچنا ہوگا، لائے عمل دینا ہوگا. پنجاب میں اب حماد اظہر گئے ہیں، ان کی جگہ پہ عالیہ حمزہ کو لگائیں، انفارمیشن سیکرٹری لگائیں، اس کو سنم جاوید کو لگائیں. سنم جاوید دبنگ بولتی ہے، ایسا بندہ چاہیے، کیونکہ پنجاب پر اس پر آپ کو پتہ ہے اماں جی کا قبضہ ہے، والدہ جو بنی ہوئی ہیں امی، تو ان کے مقابلے میں لائیں
تاکہ خواتین جو ہیں وہ کھل کے آپس میں ذرا بات کریں اور حقیقی سیاست کا ذرا روپ نظر آئے. اللہ کرے ان لوگوں کو عقل آئے. دعا کیا کریں ساتھ ساتھ، مذاکرات ہوں یا جو بھی ہوں، یا اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے جائے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.